अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना बशीर फारूकी जो कि मुज़ाकरात कार थे TLP और हुकूमत के दरमियान, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो गारंटर भी थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। इन दोनों के बयानात मुसलसल आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं बशीर फारूकी साहब की, जिन्होंने ये कहा है कि 10 रोज तक मुआहदे के मंदरजात जो हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। हतमी मुआहदे के बारे में 10 रोज तक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आईनी और कानूनी हैं, और जो TLP के मुतालबात थे उनको मद्देनजर रखकर ये मुआहदा हुआ है। इसलिए 10 रोज तक कोई बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता उन्होंने एक बात जरूर की कि जब किसी को दीवार के साथ लगाया जाए तो फिर उसकी चीखें निकलती हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना था वो भी फितरी था। दूसरी बात की है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि खुद एक जय्यद आलिम दीन हैं, चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी एक अरसे तक रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में वफाकी वजीरे मजहबी अमूर समेत बरेलवी मकातब फिक्र के कई उलमा और मशाइख के साथ उनकी बनती भी नहीं है। और इस तमाम सूरत हाल में जो किरदार मुफ्ती मुनीबुर रहमान का अचानक रहा है, उस पर भी बहुत से उलमाए किराम और मशाइख उज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक इंकिशाफ किया है, और वो इंकिशाफ ये है कि जो बात वजीर दाखिला और जो बात वजीर मजहबी अमूर कर रहे थे वो सरासर झूठ था, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ नहीं था, मुल्क फ्रांस के खिलाफ नहीं था। उनका कोई मुतालबा नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए, या यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खत्म किया जाए, या फिर पाकिस्तान का सफीर फ्रांस में मुतय्यन न किया जाए। तो ये बातें नहीं थी, बल्कि उसके मकासद कुछ और थे। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता रोज आपको ये आगाह कर चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट गई है, और उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है। तो आज उसकी तस्दीक खुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि गारंटर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने अपने इन अल्फाज से की है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मामला इस एहतजाज में शामिल नहीं था, उनके मुतालबात में ये बात शामिल नहीं थी। तो सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। अगर ये मुतालबात में शामिल नहीं था तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल नामूसे रिसालत के उन्वान से एहतजाज क्यों किया जा रहा है? अगर उन्होंने सियासत करनी है तो फिर सियासत के लिए सियासी नारे क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? इस मुल्क में बहुत से सियासी नारे जो हैं वो परवान चढ़े हैं। रोटी कपड़ा मकान का नारा सियासी नारा था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की तरफ से मोटरवेज और हाईवेज के नारे लगाए गए, खुशहाली के नारे लगाए गए। परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने रोशन ख्याली का नारा लगाया। दोबारा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आई तो उन्होंने रोजगार देने का नारा लगाया। मुस्लिम नून का दौरे हुकूमत जब आया तो उन्होंने CPAC और उसके साथ साथ सनती इनकलाब का नारा लगाया। और तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने पहले तब्दीली का नारा लगाया और नए पाकिस्तान का नारा लगाया, और आजकल वो रियासत मदीना के नाम से नारे लगा रहे हैं। और कभी अथॉरिटी के कयाम की बात की जाती है, कभी रियासत मदीना की तर्ज पर रियासत कायम करने के उसूलों की बात की जाती है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पहले दिन से जो नारा था वो एक ही नारा था कि हुजूर पाक की नामूस के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका ये नारा था कि गुस्ताखाने रसूल की सजा मौत है, और उनकी जो पहली तहरीक थी उसका आगाज भी मुमताज कादरी की फांसी के बाद बाकायदा तौर पर हुआ था। जब मुमताज कादरी जेल में थे तो उस वक्त मुमताज कादरी रिहा करो की तहरीक चलाई गई थी, और उसके बाद उनकी तदफीन के बाद जो है फिर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बनी थी। इस हवाले से मुफस्सिल प्रोग्राम अगले चंद दिनों में करेंगे, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि इसका आगाज कब हुआ था और अब इसकी सूरत हाल क्या है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये मुतालबात शामिल नहीं थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस एहतजाज में।
تو واضح ہو گیا کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹی ہے اور اب ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح بالکل سامنے آ گئے ہیں، اور وہ بھی نعرے کچھ لگاتی تھیں اور ان کا عمل کچھ ہوتا تھا۔ تو اس مذہبی جماعت نے بھی نعرے کچھ لگائے ہیں لیکن عملاً کچھ ہے کہ سیاست میں ان کا بنیادی مطالبہ تھا کہ ہمیں سیاست میں سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ابھی باضابطہ طور پر کالعدم نہیں ہوئی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان پر انتظامی پابندی ضرور لگائی گئی، انہیں ان کالعدم جماعتوں میں ضرور شامل کیا گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کچھ عرصہ پہلے ضرور کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا، لیکن پھر ریفرنس دائر نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگی تھی تو اس کے بعد ایک ریویو کمیٹی بھی بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو تحفظات ہیں انہیں بھی سنا جائے گا، لیکن پھر وہ کمیٹی بھی ٹائم فش ہو گئی اور صورتحال یہاں تک آ گئی کہ سعد رضوی گرفتار ہوئے، ان کے بہت سے کارکنوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر جب پابندی لگی تو اس پابندی کے کچھ عرصے بعد یعنی 4 مہینے بعد تحریک لبیک نے ایک احتجاجی پلان تشکیل دیا اور اس کا وقت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا طے کیا گیا، اور یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ کیا گیا۔ میلاد النبی کے دن جب لوگ میلاد شریف منانے کے لیے گھروں سے نکلے تو اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو بریلوی مکاتب فکر کی لاہور میں جمع تھی، انہوں نے وہاں پر دھرنا دے دیا، اور اس دھرنے نے پھر شدت اختیار کی اور آخرکار 31 اکتوبر کو جا کر ایک اور معاہدہ حکومت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کی حکومت میں اب تک 3 معاہدے ہو چکے ہیں۔ پہلا معاہدہ 2 نومبر 2018 کو ہوا تھا، اور اس معاہدے میں آسیہ مسیح کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے ملک سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا اور اسے ملک میں رکھا جائے گا۔ اس وقت بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس پر وفاقی وزیر مذہبی امور سمیت ذمہ داران نے دستخط کیے تھے اور ٹی ایل پی کی طرف سے بھی دستخط ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا معاہدہ، اور یہ معاہدہ آپ سکرین پر ابھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور جو دوسرا معاہدہ ہوا وہ بھی نومبر میں ہوا، اور وہ 16 نومبر 2020 کو ہوا، اور وہ معاہدہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے تھا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی جائے گی اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس کی دوسری شق جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان فرانس میں اپنا سفیر احتجاجاً متعین نہیں کرے گا، اور اس کی تیسری شق یہ تھی کہ تمام جو گرفتار کارکنان ہیں انہیں رہا کیا جائے گا، اور چوتھی شق یہ تھی کہ جتنے کارکنوں نے احتجاج کیا ہے ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ معاہدہ بھی وفاقی وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ کے دستخطوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور اس پر بھی ٹی ایل پی کے مرکزی رہنماؤں جن میں شفیق امینی شامل ہیں ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اور وہ معاہدہ بھی اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تیسرا معاہدہ جو ابھی ہوا ہے 31 اکتوبر کو اور 1 نومبر کو، اس کی تمام تفصیلات جو ہیں اب تک سامنے آ چکی ہیں کہ 13 نکاتی یہ معاہدہ ہے، لیکن یہ معاہدہ ابھی تک بند ہے، یہ معاہدہ ابھی تک کھلا نہیں ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں یا تحریک لبیک پاکستان کو مکمل طور پر آگاہی ہے، یا پھر مفتی منیب الرحمان کو آگاہی ہے، یا پھر جنہوں نے یہ معاہدہ کرایا ہے انہیں آگاہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ صرف وہی ہیں جو تحریک لبیک کی طرف سے بتائی گئی ہیں یا حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہیں، یا کچھ دیگر حوالوں سے جو ہیں وہ صحافیوں تک پہنچی ہیں اور جو اب آپ کے پاس بھی موجود ہیں، اور جن کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی۔ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور آج وکلاء کے ساتھ بھی حکومت کی مشاورت جو ہے ہو چکی ہے، یعنی حکومت کے وکلاء اور تحریک لبیک کے وکلاء کے درمیان بھی مشاورت ہو چکی ہے۔ آج لاہور میں یہ مشاورت ہوئی ہے، اور اب تحریک لبیک پاکستان سے پابندی اٹھانے کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کتنے کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے 4تھ شیڈول میں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 16 ایم پی او کے تحت کتنے کارکنان تھے جن کی رہائی ہو چکی ہے اور جن کی مزید رہائی ہونی ہے۔ 1000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور 1300 کارکنان ابھی تک
پابند سلاسل ہیں اور ان کے حوالے سے فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک دھرنا جاری ہے ایک پارک میں، البتہ روڈز کھل گئے ہیں۔ میں دوبارہ وہیں پر آؤں گا کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں تھا۔ اگر اس احتجاج کا حصہ ناموس رسالت سے متعلق کسی قسم کا مطالبہ نہیں تھا تو پھر ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کو ناموس رسالت کے نام پر کیوں جمع کیا گیا اور کیوں بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک طرف مظاہرین لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے تو دوسری طرف پولیس اہلکار بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، اور دونوں طرف سے اس تمام صورتحال میں جو افراد شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی تھے اور دونوں کلمہ گو تھے۔ ان جانوں کا حساب کون دے گا، یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو تازہ خبر ابھی آ رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ خبر نشر ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف میں ایک مرتبہ پھر انتخابی اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان اتحاد رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی کچھ جگہوں پر تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں اتحاد رہ چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر لاہور کے ضمنی الیکشن میں دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور انتخابی اتحاد کی باتیں صرف اس ضمنی الیکشن جو کہ پرویز ملک کی رحلت کے باعث نشست خالی ہوئی ہے اور جس پر شائستہ پرویز ملک مسلم نون کی طرف سے امیدوار ہیں جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہونا ہے تحریک انصاف کے امیدوار کے ساتھ ہونا ہے، اور ان کے امیدوار کے اوپر بھی ایک اعتراض الیکشن کمیشن کی طرف سے لگایا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں بھی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک چونکا دینے والی خبر ضرور ہے، کیونکہ چند روز پہلے پنجاب حکومت کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی اور وہ رپورٹ اخبارات میں بھی شائع ہوئی، اور ان میں یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان نے انڈیا سے فنڈنگ لی تھی، اور اس کے ثبوت بھی پنجاب حکومت کے پاس موجود ہیں۔ جو جماعت سابقہ حکمران جماعتوں کو انڈین ایجنٹ کہتی رہی ہے، کیا وہ خود ایسی جماعت کے ساتھ الحاق کرے گی، ایسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی جس کے اوپر اس کی اپنی حکومت نے انڈیا سے فنڈنگ لینے کا الزام عائد کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔